अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम डॉक्टर कमल कैसर है और आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम सब के लिए आजकल के करंट टाइम्स में उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह माहौल की आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, इसी तरह से ज़हनी सोच और रिश्तेदारियों में भी बहुत मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं, और उसकी वजह से जो ताल्लुकात हैं उनकी टॉक्सिसिटी, जहरीलापन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और करंट टाइम्स में हम ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि बहुत से लोगों के लिए उन चैलेंजेस को डील करना, उनके बारे में गौर व फिक्र करना, उनको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं और हम सबको इसके बारे में क्या मालूम होना चाहिए, किस तरह हमें इसको मैनेज करना सीखना चाहिए। इसमें मैं ख़ासतौर पे ये बात करूँगी कि बहुत से आजकल के दौर के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी नौयत जो है वो वैसे ही हराम है। यानी हमारी बहुत सी बच्चियाँ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं और वहाँ पर इस प्यार की तलाश में बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स में इंगेज हो जाती हैं। इसमें सोसाइटी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका हो। इसी तरह से कुछ ख़वातीन जब उनकी शादी होती है तो शादी के बाद उनको एहसास होता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। तो हम इन सारे एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के दौर में हम देखते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया की एक्सेस हम तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कोई ख़बर किसी जगह पे भी होती है, दुनिया के किसी हिस्से में भी होती है, हम तक फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, हम उन मामलात को समझने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। हो ये रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जितनी ज़्यादा ख़बरें बुरी होती जा रही हैं उतना ज़्यादा हम इनसिक्योर होते जा रहे हैं। बजाय इसके कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, हम या तो उस टॉक्सिसिटी में, उस जहरीलेपन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और जो करने के काम है उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, बल्कि हम यही देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मसलन आए दिन आपको खबर मिलती है कि कोई अब्यूज़ हो रहा है, कहीं पे बुलिंग है, कहीं पे अगवा के वाक़यात हैं, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, और ऐसे तमाम हालात में ज़ाहिर है कि हम परेशान होते हैं। वालिदैन हैं तो उसके अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। कई दफ़ा जब किसी भी हमें वाक़े के बारे में पता चलता है, सोशल मीडिया पे उसका बहुत तज़किरा है, उस पर बातचीत हो रही है, उस पर डिस्कशन हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में ही ऐसा कोई शख्स मौजूद है या ऐसा कोई चैलेंज मौजूद है, तो अब आपकी परेशानी बढ़ती है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज़ हो चुकी है, एक मसला इस तरह से सामने आया है, लेकिन व्हाट्स माई रोल इन इट नाउ, मैं क्या करूँ, यानी कि मुझे क्या सीखना चाहिए। और फिर मैंने ये भी देखा है, अल्लाह ताला ने जो हमें ज़हन और दिमाग दिया है, जैसे कि हमें पता है कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो हमारे दिमाग का होता है वो बहुत इंटेलेक्चुअली सोचता है, और फिर दूसरा हिस्सा जो हमारे दिमाग का होता है वो जज्बात में बह कर सोचता है। लोग जब भी कोई ऐसी बात सुनते हैं, उनको एक ख़बर मिलती है कि जी आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके इलाके में, आपके जानने वालों में या फिर दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, आपने इमेजिन भी नहीं किया था, और उसमें कोई बच्ची है, कोई लड़की है, उसकी सफरिंग आ चुकी है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मसलन सबसे पहले तो लोग, अगर कोई ख़ास तौर पे रिलीजन की बात कर दे और वो कहे कि यहाँ पर हमें दीन के मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि ये करने वाले काम थे और वो नहीं किए गए, या इस मामले को ऐसे समेटना चाहिए, तो लोग बजाय इसके कि उस सल्यूशन को देखें,
ایموشنلی اس قدر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور لوگ دین کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے دلائل سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ ایسے کام ہیں کرنے والے، اپنی لائف سٹائل میں چینجز لانے والے، اپنے گھر کے ماحول میں بہتری کرنے والے، ایون معاشرے میں جن پہلوؤں کی اصلاح کی ضرورت ہے ان کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جاتا. ان کے بارے میں پھر وہی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے دی جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سے ری ایکشنس ہوتے ہیں. کبھی کسی کو بلیم کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی، عورتوں کی سے نہیں ہے، اور ہم اب یہ کام کریں گے اور ہم یہ کام ایسے نہیں کریں گے. ایسے موقع پہ جب انسان کا ذہن بہت زیادہ الجھ کر رہ جائے تو بہت سا جو لاجک بھی ہم اپنے پاس لے کر آتے ہیں، میں اس کو یہی کہوں گی کہ وہ بہت سا ان لاجیکل لاجک ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا لاجک نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو. آپ بس پریشانی میں ہی رہتے ہیں اور اسی پریشانی کے ساتھ ساتھ ایسے ریزنز دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے اللہ کے حکم کو سمجھا ہو، جانا ہو، مانا ہو، وہ واقعی پریشان ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ آپ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں. اب اپنے برین فنکشن کو ایسے موقع پہ کس طرف لے کر جانا ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی معاملہ ہمارے معاشرے میں پیش آئے جو ہمیں افیکٹ کرے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص بھی انسینسٹیو ہو کر نہیں رہ سکتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دین کی سمجھ ہونی چاہیے. ہمیں فوراً وہاں پر اپنے آپ کو تھام کر یہ سوچنا چاہیے کہ میرا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر کوئی بہت بڑے علامہ ہیں، کوئی بہت رسپیکٹیبل دینی کوئی فگر ہے، انہوں نے اس معاملے کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی دی ہو اور ہمارے دل کو ان کی بات نہ اچھی لگ رہی ہو، ہمیں بہت برا محسوس ہو رہا ہو، غصہ سا آ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہے اور مجھے کیوں یہ کرنا ہے، یا خواتین کے اوپر کیوں بات اٹھائی جا رہی ہے، یا اس معاملے کے بارے میں ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے، تو وہاں پر ہم ایموشنل نہ ہوں. ہم ایسے کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے پوچھیں کہ ایک اتنا لرنڈ انسان، اور خاص طور پہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا دین تو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی بات کرتا ہے، وہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو مجھے نہیں اپیل کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ مجھے ہی دین کی سمجھ نہیں ہے، میں نے کوئی ڈرائنگ روم ٹاک کی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنی ڈیزائرز کے مطابق اس کو سمجھا ہے. اسی طرح ہر معاملے کی گہرائی میں جا کے سوچیں کہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اور ہمیں کن عناصر کے بارے میں واقعی غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طرح سے ری ایکشنز کے بجائے ہمارے رسپانسز ہونے چاہیے. ری ایکشن کیا ہے؟ غصہ ہے، ہم نے کوئی چھوٹی سی تحریک چلا لی ہے، کبھی کسی ایک شخص کو بلیم کر دیا ہے، گالی گلوچ ہے، کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ کر دی ہے، کسی کو الزام دے دیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم جسے کہتے ہیں بیک ٹو روٹین لائف میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا پھر کوئی واقعہ ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہر دوسرے دن ایک ایسا گروسم قسم کا، ایسا گھنونا قسم کا ایک ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں اگر رسپانسز ہمارے ہوں گے، رسپانس ہمیں یہی بتائے گا، علماء سے مشورہ لیا جائے، پھر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھا جائے، پھر سوشل میڈیا پہ ہونے والے بہت سے تبصروں میں نہ الجھا جائے، پھر اپنی زندگی پہ نظر ڈالی جائے کہ میرے پاس کرنے کے کام کون سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وکٹم ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے ہماری خیر خواہی ہونی چاہیے، ایمپتھی ہونی چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کے گھر والوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب ہم بار بار اس پہ تبصرے کرتے ہیں تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح یہ کہ کبھی کبھی ہم ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں جس میں نوجوان نسل ملوث ہے، ان کے والدین کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے، والدین سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں اس وقت کہ ان کا بھی کتنا بڑا ٹراما ہے اور اس سے بھی وہ کس طرح سے کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان سارے واقعات کو اس نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
इसको आम जुबान में मैं कहती हूँ कि प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए, जो कि कई दफ़ा नहीं होती। और प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या चीज़ आएगी? दीन भी दुनिया भी। वैसे तो अगर आप मुझे पूछें तो दुनिया दीन से अलग नहीं है, लेकिन मैं इस पे इसलिए ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों से जब बात की जाती है तो वो एक तरफ जो है वो लुढ़क रहे होते हैं, एक चीज़ की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से ये बात समझाई है कि प्रोएक्टिव अप्रोच में सबसे पहले हमारा दीन आता है। यानी जो दीन की बुनियाद है ना, वो बहुत सॉलिड है। 1400 साल से जो हमें प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हैं, जो तरीकाकार हमें बताया जा रहा है, वो तब्दील नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे है। बल्कि उसके बारे में अब ज़्यादा हम कहते हैं कि अगर हम ये मामलात इस तरह से लेकर चलते तो हमारी ज़िंदगी में मसाइल कम होते। हम बाकी यानी कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे ट्राइड एंड टेस्टेड वैल्यू सिस्टम है। ये ऐसा वैल्यू सिस्टम है जो 1400 साल से बदला नहीं है। किसी आयत के बारे में वो लोग तो कह सकते हैं जिनको दीन की इतनी समझ नहीं है कि आजकल के दौर में शायद कुछ हमें बदलने चाहिए बातें, लेकिन जो लोग दीन की समझ रखते हैं ना, वो नहीं ये कह पाते, क्योंकि उनको हर लम्हे के साथ ये एहसास होता चला जाता है कि दीन ही हमारी पहचान है, दीन ही से हम अपने लिए कोई डायरेक्शन लेते हैं, कुछ सही रास्ते पे चलना सीखते हैं। और इसी तरह दुनिया क्या है? यानी आपने पहला फार्मूला तो दीन से ही लेना है, किस आयत के मुताबिक, किस हदीस के मुताबिक, किस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक। ये मामला इस तरह से हमें लेके चलना है और हमें समझ आती है। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है? अगर दुनिया से कुछ लेना है तो जैसे हमें बताया गया कि नफा बख्श इल्म ले लें। अब हम क्या करें? दीन में हमें एक तरीकाकार बता दिया गया कि जी ये आपने इस तरह करना है, ये एक मर्द को ऐसे करना है, एक औरत को ऐसे करना है, एक खानदान को ऐसे करना है, वालिदैन का और बच्चों का ये ताल्लुक होना चाहिए। मर्द और औरत जब आपस में मिलेंगे, आपस में उनकी इंटरेक्शन होगी, जिस मर्जी सोसाइटी, कल्चर, स्टेटस का आप हिस्सा हो, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपने ऐसी जिंदगी गुजारनी है, तो फिर आप दुनिया से वो स्किल्स लेते हैं, आप वो काम करने के तरीके सीखते हैं, आप अपने आप को बताते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या सीखना होगा। आजकल के दौर में अगर हम आ जाएं, एक तरफ तो हमें वो खवातीन नजर आती हैं ना जो कि तालीम याफ्ता नहीं हैं और वो पिस रही हैं और उनकी जिंदगी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कहती है मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं किस तरह अपने मसाइल को हल करूं। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें ऐसे भी बहुत से मसाइल नजर आ रहे हैं जिसमें खवातीन एजुकेटेड हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाली हैं, जॉब्स करने वाली हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अकेली ट्रैवल करने वाली हैं, अपने वालिदैन के साथ रहते हुए भी वजाहत के साथ अपने फैसले करने वाली हैं, बल्कि उनकी भी कई जगहों पे उनको गाइड करने वाली हैं। लेकिन इतनी एजुकेशन के बावजूद खवातीन, अगर आप मुझसे पूछें, अभी तक मैं ये देखती हूँ कि वो स्किल्ड नहीं है। यानी वो बहुत से जब मुश्किल मामलात आते हैं तो उनके भी वहां पर हाथ पांव फूल चुके होते हैं, वो बिल्कुल फैसले नहीं सही कर पाती हैं और उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने करना क्या है। एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। एक छोटा सा बच्चा भी अगर उन्होंने गोद में उठाया हुआ होगा ना, तो उनको ये नहीं समझ आ रही होगी कि जी इस बच्चे को मैंने पालना कैसे है, इसको मैनेज कैसे करना है। सोशल मीडिया पे वो बहुत जाती होंगी। कई दफ़ा जब मैं ऐसे अपनी किसी पेशेंट को विजिट करती हूँ तो बच्चा जो होता है वो कॉट में पड़ा हुआ होता है और वालदा जो लेटी हुई होती हैं तो उनके हाथ में फ़ोन होता है, यानी कि फ़ोन पे वो लगातार हैं, लेकिन उस फ़ोन पे वो ये नहीं चेक कर रही कि इस बच्चे के किसी भी मसले को हैंडल करने के लिए मेरे पास कौन सा स्किल होना चाहिए। तो स्किल्स नहीं है, इसकी वजह से वो मार खाती हैं। और इसी तरह दीन के मामले में कई दफ़ा फाउंडेशन बड़ी वीक है। यानी आप देखिए ना, किसी बच्चे को हम स्कूल में भी डालते हैं और वो स्कूल से पढ़ते हुए जब कॉलेज तक आए और उसकी पढ़ाई के मसले मसाइल आए तो वालिदैन और असातिज़ा ये कहते नजर आते हैं कि दरअसल इसकी ना बेस बुनियाद कमज़ोर रहेगी। तो बजाय इसके कि हम तालीम के साथ साथ हम सोचें कि मैं अपना कुरान से भी ताल्लुक मजबूत करूं ताकि मेरी ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो, हम क्या करते हैं कि उसी तालीम पे भरोसा करते हैं जो कि सिर्फ कुछ किताबी बातें हैं, एक डिग्री है, और दुनिया में रहते हुए बहुत से जो आजकल के फितने हैं उसमें हमें वैसे के वैसे ही चैलेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप, सबसे पहले
ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. ٹاکسک ریلیشن شپ کہتے ہیں جہاں پر آپ ایموشنلی اور فزیکلی ڈیمیج ہوتے ہیں. یعنی مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے, فزیکل ابیوز, سیکشل ابیوز ہو سکتا ہے, اور کئی جگہوں پہ صرف ایک ایموشنل ابیوز ہے جو کہ وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جو اس تعلق میں ہے, ہو سکتا ہے باقی کسی کو نظر نہ آئے. اس کی وجہ سے انسان کی سیلف اسٹیم یا جو آپ کی خود اعتمادی ہے وہ بڑی بری طرح سے مجروح ہوتی ہے, اور انسان کی پوری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. وہ اس تعلق میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. یعنی اس جگہ پہ رہتے ہوئے آپ کے پاس کوئی باہر گارڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ارد گرد بہت سے مرد بھی ہو سکتے ہیں, یا بہت سے محافظ آپ کو لگتا ہے ہو سکتے ہیں, لیکن اس ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے آپ کو وہ سیف پلیس نہیں لگ رہی ہوتی. آپ کے اندر ایک گھبراہٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, آپ کے اندر انسیکیورٹی ہوتی ہے, اس میں سیلف سینٹرڈنیس آتی ہے, ڈومیننس ہے, کنٹرول ہے. یعنی وہ انسان, دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کو انسیکیور کر رہا ہے اور ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے. مجھے خوش کرو, میرے سارے کام ٹھیک کرو, اور جو میں کہوں وہ کرو. ڈومیننس ہے, مطلب میں چاہوں تو تم یہ کام کرو, میں نہ چاہوں تو تم یہ کام نہ کرو, اور بہت سخت قسم کا کنٹرول ہے. اور ایسے ریلیشن شپ میں جب انسان رہتا ہے تو انسان کی اپنی ذات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, بہت بڑا ایسے ریلیشن شپ میں خطرہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد وہ بالکل ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تھوڑے سے فیچرز بھی دیکھ لیتے ہیں ٹاکسک ریلیشن شپ کے. کس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے؟ یعنی اگر ہمیں محسوس ہو کہ کوئی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میں بہت سی ایسی بچیوں سے, خواتین سے ملتی ہوں جو مجھے یہ بتاتی ہیں کہ مثلا میرے والدین مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, یا ایون کوئی حرام ریلیشن شپ ہے, کوئی لو افیئر ہے, میں اس میں کنٹرول ہو رہی ہوں. یا پھر بتاتی ہیں کہ جی شادی ہو گئی ہے تو میرا شوہر مجھے بہت کنٹرول کرتا ہے. تو اس کنٹرول کا کرائیٹیریا ہمارے اپنی ڈیزائرز کے مطابق نہیں آنا چاہیے, بلکہ وہ کنٹرول کا طریقہ ہونا چاہیے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے. تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ واقعی کون سا کنٹرول ہے, اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا, شیمنگ کرنا, یعنی بات بات پہ جو ہے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دینا, چاہے پانی کا گلاس ہے, چاہے ملاقات ہے, چاہے کوئی بات ہے, چاہے اس سے کیوں ملی, اس سے یہ تم نے کیوں کیا, تم ہو ہی ایسی, اور تمہارے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. چاہے وہی بات ہے کہ آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن اس کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہ کرے. لیکچر ہر بات پہ ملنا. پھر اسی طرح سے جو آپ کی ڈیجیٹل سپائنگ کرے. بہت سی ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں جب کسی ریلیشن شپ میں جاتی ہیں, ایون خواتین بھی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سارے پاس ورڈ لے لے اور کہے کہ آپ کے سارے پاس ورڈ میرے پاس ہوں گے. اب وہ جو پاس ورڈ ہیں ان کو رکھ کے وہ ایک ایک چیز کو ایکسپلور کرے اور ہر بات پہ پوچھے کہ تم نے اس سے یہ بات کیوں کی, اور تمہارے اکاؤنٹ میں مجھے یہ کیوں نظر آ رہا ہے, چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو لیکن اس کو طرح طرح سے اس میں ٹارچر کرے. تھریٹس ہوں ہر بات پہ کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا, شادی ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں گا, تمہیں بچے نہیں دوں گا, اور اگر شادی شدہ زندگی نہیں ہے تو بلیک میلز ہو سکتے ہیں کہ میں تمہاری فلاں فلاں تصویریں یا فلاں فلاں چیٹ تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں گا. اسی طرح مارنے کی دھمکیاں ہو سکتی ہیں, اور ایبڈکٹ کرنے کی کہ آپ کو اغوا کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, میں تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گا. ریڈیکیول کرنا, کسی نہ کسی بات پہ مذاق اڑانا, کیریکٹر اسیسینیشن کرتے رہنا کہ تم تو ہو ہی ایسی, اور تم عزت کے لائق نہیں ہو, اور تم بری انسان ہو. ابیوز کرتے رہنا, مار پیٹ ہونی سیکشلی یا فزیکلی, یہ سارے فیچرز جو ہیں آپ کو ٹاکسک ریلیشن شپ میں نظر آتے ہیں. اسی طرح ڈیرنگ بھی ہونا, کئی دفعہ کہنا جاؤ جو تم نے کرنا ہے کر لو, دیکھنا تو صحیح کہ میں تمہارے ساتھ کیسا جو ہے وہ تعلق کروں گا. تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننا شروع ہو جاتا ہے. کسی نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ جیسے پورن ایڈکشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ٹاکسک قسم کا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے اسکرین پہ دکھا کے پھر خواتین سے, بچیوں سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرنا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کامن غلطیاں کیا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی ایسے ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ان ریزنیبل قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ کمپلائی کرتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ غلط ہے, کیونکہ اسکل نہیں ہے, آپ کو طریقہ کار نہیں آتا, آپ کو سمجھ نہیں آتی, گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتے, حرام ریلیشن شپ ہے تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اب آپ اپنے اون پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حلال ریلیشن شپ ہے, شادی شدہ زندگی میں ہے, تو تب بھی ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے کئی دفعہ ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا گزارا کر لو, تمہاری بہن کی شادی نہیں ہوئی بھی, معاشرے میں ہم کیا کریں گے.
ہمارے جیسے والدین کی بھی سوچ کئی دفعہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ خاموشی سے خواتین جو ہیں بچیاں برداشت کرتی رہتی ہیں. پھر ول پاور پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھنا میں اس کا کر لوں گی کچھ نہ کچھ اپنے اون پہ. جبکہ آپ کہیں پہ بھی آرٹیکل پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ ول پاور سے تو آپ کی بنیاد شروع ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے اسکل پاور پہ کام نہیں کیا تو آپ کی بہت جلد یہ جو ول پاور ہوتی ہے ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہنے کہ when someone is yelling at me I feel anxious and palpitation. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے اور ساتھ palpitation شروع ہو جاتی ہیں. یہی سب باتیں محرم رشتوں میں بھی ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. محرم میں بھی جہاں پہ ہمارے صحیح رشتے ہیں، ہمیں کیونکہ ڈیل نہیں نا کرنا آتا. یہاں پہ ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت انٹیلیجنس میں چلے جاتے ہیں، انٹیلیجنٹ طریقے سے وہ کہتے ہیں اچھا میں بہادر بنوں گی اور میں کسی موومنٹ کا حصہ بنوں گی اور دیکھنا تو صحیح میں ان کو کرش کر دوں گی، اور وہاں پہ حکمت نہیں استعمال کی جاتی کہ حکمت کے ساتھ ان معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہمارے یہ جو ٹی وی ڈرامے آتے ہیں اس میں جب بھی کوئی ایسا ٹاکسک ریلیشن شپ دکھایا جاتا ہے تو وہ لڑکی اٹھ کے کوئی ایک تھپڑ لگا رہی ہے کسی کو یا چیخ کے سب کے سامنے بات کری ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریئل لائف میں بھی ہم نے مسائل کو شاید ایسے ہی حل کرنا ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی برے قسم کے وہ سارے سلسلے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں بہت سے ایڈکٹیو پیٹرنز آ جاتے ہیں. ایڈکٹیو پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے مسئلے کو ہم نے حل کیا، وقتی طور پہ کچھ مسئلہ جو ہے وہ بیٹھ گیا اور ہم بار بار وہی غلطیاں جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اس سے ہماری مزری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے ایک نشہ لینے والا انسان پہلے تھوڑا نشہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ تھوڑے نشے سے بڑے نشے کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ مسائل ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور انسان ان میں زیادہ سے زیادہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ پھر ایڈکٹیو پیٹرن جو ہیں یہ بڑھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈیپینڈنسی میں چلا جاتا ہے. کو ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ اسی انسان کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ رہتا ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں پاتا. خواتین یا بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں وہ ویسے بہت اچھا ہے، اس نے مجھے مارا پیٹا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، پھر مجھے پھول بھی دیے، پھر مجھے تحفہ بھی دیا، پھر مجھے یہ بھی بتایا لو یو، یا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کہاں جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. اور آپ کی جب ڈیپینڈنسی کو ڈیپینڈنسی اس پہ بڑھتی ہے تو وہی بات ہے کہ وہ غلط بیہیویئر وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی لوگوں کی آنی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ایموشنلی وہ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ابیوز سہتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ کیونکہ ان کو انٹر پرسنل ریلیشن شپس کو نہیں ہینڈل کرنا آتا، جو اپنے تعلقات لوگوں سے بہتر نہیں بنانے آتے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ بار بار بولنے میں، کمیونیکیشن میں، ریلیشن شپس میں وہی غلطیاں جو ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ مجھے اسی ریلیشن شپ میں رہنا چاہیے، میں کیا کروں. میں چاہوں گی کہ ابھی نا آپ لوگ تھوڑا سا اس پروسیس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ ہم سولوشنز پہ آئیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں. جی ٹاکسک ریلیشن شپ گوز فار بوتھ مین اینڈ ویمن. بالکل کئی دفعہ خواتین بھی بہت ٹاکسک ہوتی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. خواتین بھی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ مردوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک ہم جو سوسائٹی میں بہت سے چیلنجز دیکھ رہے ہیں، ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے جس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین ہی سامنے آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ خواتین کے اپنے جذبات جو ہیں وہ ایب نارمل طریقے سے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ پروسیس سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ان کی کوئی پرائرٹی نہیں رہتی، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اپنے مسائل جو ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. اسی طرح سے یہ جو پرائرٹی نہیں ہوتی تو پھر وہی بات ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو نہیں کرنے کا کام وہ بار بار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ویلیڈیشن نہیں ملتی، یعنی جو بھی کام یہ کرتے ہیں اچھا، تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم صحیح کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اسی وجہ سے ایک تو باہر کی جنگ ہے نا، اور ماحول میں جو ساری آلودگی ہے، ایک اندر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں انسان کو بہت سیلف ڈیفیٹنگ قسم کی تھاٹس آتی ہیں. انسان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے میں کسی قابل نہیں ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر وہی بات ہے کہ مسائل مزید بڑھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف ابیوز میں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں سوسائڈ کا ریٹ کتنا زیادہ ہے، وہ اسی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے وہ آپ سے مینج نہیں ہو رہا اور اب آپ نے کہا کہ میں اپنی زندگی خود ختم کر لوں. بہت سے ایسے لوگ سیلف ہارم میں بھی چلے جاتے ہیں، ایڈکشنز میں بھی چلے جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ خراب کرتے ہیں. اور ان کے اندر اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اتنے فیئرز ہوتے ہیں کہ وہ لٹرلی اپنے آپ کو کسی طور پہ بھی بچا نہیں پاتے. تھوڑا سا ہم ٹاکسک انسان کو بھی دیکھ لیں. یعنی جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
ایک انسان جو سفر کر رہا ہے اس ریلیشن شپ میں اس کے کیا حالات ہیں، تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جو اس کو اس جگہ پہ پہنچا رہے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کی کیا سائیکی ہے۔ اکثر اوقات جو ٹاکسک انسان ہوتا ہے ایک تو وہ پرفیکشن میں ہوتا ہے، یعنی اس کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ اسی لیے ہم ایسے تمام مواقع پہ یاد رکھتے ہیں کہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان جو ہے نا وہ نسیان سے بھولنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، اسی لیے تو توبہ کو پسند کیا گیا، اسی لیے ہمیں بار بار بتایا گیا کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے التجا کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو پرفیکشن جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آتا ہے کہ مجھے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد ہر ریلیشن شپ پہ پرفیکشن چاہیے، تو وہ کچھ نہ کچھ ٹاکسک کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے گرینڈیوسٹی لوگوں میں ایسوں میں ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے، جو ٹاکسیسٹی سفر کر رہا ہے وہ سیلف اسٹیم اس کی کم ہوگی۔ جو دے رہا ہے اس کے اندر کمپلیکسز تو مختلف قسم کے ہوں گے، جیسے کہ اس کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہو سکتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہو سکتا ہے، لیکن گرینڈیوسٹی ہوگی، یعنی اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، بڑا وہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، یا میں بڑی چیز ہوں، یا میرے جیسا کوئی ہے نہیں، اور تم تو ایک گھٹیا وہ فرد ہو اور تمہیں میری ہی ہر بات ماننی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نارسسٹک ٹریٹس بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے ایڈکٹیو بیہیویئرز بھی دیکھ لیں، ایسے لوگوں میں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان اس طرح کے مسئلے مسائل میں جاتا ہے، اس کے گریڈز ہمیشہ کم ہوں گے، یعنی ہم ایسے انسان کو کیسے پہچاننا شروع کریں کہ جو اس قسم کے کام کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر ایڈکشن شروع ہو جائے گی، وہ ٹاکسک انسان ہے، وہ پڑھائی میں اتنی توجہ نہیں دے گا، اپنا کام نہیں کرے گا، اس کے اندر ایگریشن بہت زیادہ ہوگی۔ کالج یونیورسٹی میں آپ کو ایسا بچہ نظر آئے گا جو ہر ایک سے لڑنا بھڑنا شروع کر دیتا ہے، گینگز کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں بھی بات بات پہ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، رسپیکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے والدین کی ہی وہ جو ہے کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو آپ سوچیں کہ باہر کسی کی کیا رسپیکٹ کرے گا۔ اس کی شکایتیں بہت ایسے ملتی ہیں۔ پھر بلیک میل بہت کرے گا، یہ بلیک میلنگ والدین سے شروع ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو آپ کی ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ ہے ان میں جا سکتی ہے، وہ بات بات پہ اس قسم کی دھمکیاں دے گا۔ اس کی آؤٹ لک ہی جو ہوگی نا بڑی انسٹیبل ہوگی، اس کا ڈریس اپ ہونا، اس کا اپنے معاملات کو ڈیل کرنا، اس کا لوگوں سے کوئی اپنے تعلقات بنانا، ہر چیز میں انسٹیبل ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی وہ ایک اسے کہتے ہیں 180 ڈگری کا ٹرن آپ کو اس کی زندگی میں نظر آنا شروع ہوگا۔ انٹیگریٹی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو کیسے بہتر بناتے ہیں، یعنی کس طرح سے آپ اندر سے بھی سچے ہوتے ہیں اور باہر سے بھی سچے ہوتے ہیں، آپ خود بھی باتوں کی نوعیت کو سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے مجھے سچے ہونا ہے۔ تو انٹیگریٹی جب اندر سے آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، باہر سے آپ کچھ اور پریٹینڈ کر رہے ہیں، تو بڑی انسان کی بری ایک قسم کی میزریبل زندگی اپنے لیے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے، دنیا مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، خوب سے خوب تر کی تلاش ہر وقت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت انسان اپنے آپ کو آگے سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ سلسلہ جو ہے نا یہ پوری پرسنالٹی انالیسس کے بعد یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بہت ہی سک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی سالڈ کرائیٹیرین نہیں ہوتی ہے، بس ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بنا ہوا ہے اور وہ اسی طرح سے جو ہے چلتا چلا جا رہا ہے۔ جو لڑکیاں ہوتی ہیں اکثر اوقات وہ پھر بھی اس ریلیشن شپ میں سیکیورٹی ڈھونڈتی ہیں، یعنی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی کسی دوست سے یا رشتہ دار سے ڈسکس بھی کرتی ہیں کہ مجھے یہ پرابلمز آ رہی ہیں اس ریلیشن شپ میں، لیکن وہ ہنی مون لائف میں چلی جاتی ہیں۔ پھر یعنی بہت سارا ابیوز ہوا، پھر اسی شخص نے کوئی وہی بات ہے کہ معافی تلافی کی اور پھر پیار محبت کی طرف لے کر گیا، کوئی اس نے کہا کہ آئی کیئر اباؤٹ یو، تو اس کے اوپر ان کا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ مار کھانے کے بعد صرف ایک پھول، ایک تحفہ، ایک چھوٹا سا آئی لو یو کا میسج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ساری باتیں سہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور مردوں کا نیچر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یعنی میں نے اس کو جیتنا ہے، یہ میرے انڈر ہے، یہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی، اور اب وہی بات ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، اب کسی اور ریلیشن شپ کی طرف بڑھو، تو وہ آگے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کا ایسا ریلیشن شپ بنتا ہے جو کہ ایڈکٹیو قسم کا ہوتا ہے، ٹاکسک قسم کا ہوتا ہے، تو انسان کی ایک جو سوچ ہوتی ہے نا بڑی ٹنل ویژن بن جاتی ہے، انسان بڑا باریکی سے بس اس کو دیکھتا ہے، اس کے باہر اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
اور حلال ریلیشن شپ میں کتنی برکت رکھی ہے، کتنی بہتری رکھی ہے، یا اس ریلیشن شپ میں سے بھی کس طرح سے ہم کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں.